दोस्तों, शोबिस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी अदाकाराएं हैं जो मर्द अदाकारों के साथ टाइम पास करने के लिए आशिकी का ढोंग रचाकर उनके जज्बात के साथ खेलती है। और कुछ मर्द अदाकार तो शादीशुदा होते हुए भी उनके प्यार के ड्रामे को सच समझकर उनके जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उस भंवर से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और वो पत्थर दिल अदाकाराएं उनके जज्बात के साथ वक्ती मज़े लेकर और उनके पैसे पर ऐश करके कुछ ही अरसे बाद उनको ठुकरा कर आगे बढ़ जाती है। बरसगीर पाक व हिंद में चंद ही ऐसी अदाकाराएं हैं जो इन कामों के लिए ख़ास शोहरत रखती है। और आज हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं उसके दर्जन भर मुआशिके ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा बॉलीवुड में वो अपनी मुआशिकों की वजह से काफ़ी शोहरत रखती है। जी हाँ, हम बात करेंगे सलमा आगा की, जो असल में तो है पाकिस्तानी लेकिन ब्रिटिश नेशनलिटी होने की वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझती है। अपना शोबिस का कैरियर बॉलीवुड से शुरू करने वाली सलमा आगा के मुआशिकों के किस्से कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म, ये एक किस्सा ना तमाम है। राज बब्बर, महमूद सुपरा, जावेद शेख, रहमत खान, नहलानी, चोपड़ा और कोहली फैमिली के मर्दों को अपने प्यार के चंगल में फांसने वाली सलमा आगा के मुआशिकों के किस्से शुरू करे तो ख़त्म होने के लिए वीडियो कम पड़ जाएगी। अपनी नीली नीली आंख को सफ़ेद रंगत और भरपूर जवानी का इस्तेमाल करके सलमा आगा ने मर्दों से बेपनाह दौलत समेटी। सलमा आगा आजकल अपने बेटे और बेटी साशा के साथ भारत में मुकीम है और उसके पास भारत की ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, जिसकी वजह से भारत में आने जाने के लिए उसे वीज़े की ज़रूरत नहीं। सलमा आगा के लिए बॉलीवुड के दरवाजे हमेशा खुले रहे क्योंकि उसके नाना जुगल किशोर मेहरा, जिन्होंने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अहमद सलमान रखा था, उनके बॉलीवुड के फिल्मी ख़ानदान राज कपूर, शमी कपूर और शशि कपूर से काफ़ी करीबी रिश्तेदारी थी। वो राज कपूर फैमिली के कज़न थे, इसीलिए सलमा आगा को बॉलीवुड के फिल्म साजों ने धड़ाधड़ अपनी फिल्मों में लेना शुरू किया। लंदन में पली बड़ी सलमा आगा को कम उम्री में ही भारतीय फिल्म साजों ने अपनी फिल्मों में काम करने की पेशकश शुरू कर दी थी। 1982 में राज बब्बर के साथ बॉलीवुड में फिल्म निकाह के ज़रिए अपना कैरियर शुरू करने वाली सलमा आगा 80 की दहाई में ना सिर्फ बॉलीवुड में अदाकारा बल्कि गुलकारा की हैसियत से भी काफ़ी शोहरत रखती थी और निजी ज़िंदगी में अपनी रंगीन मिजाजी की वजह से भी काफ़ी शोहरत कमा चुकी थी। लंदन में बचपन और जवानी गुजारने वाली सलमा आगा दुनिया की कोई परवाह नहीं करती थी और जो कोई उसे पसंद आ जाता था उसके साथ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने में कोई झिझक महसूस नहीं करती थी। सलमा आगा रिश्तों के इब्तिदा में अपने हमसफ़र को बेपनाह प्यार देती, लेकिन वो उस प्यार को बरकरार ना रख पाती और उसका हमसफ़र उससे उसी प्यार की तवक्को रखता। लेकिन सलमा आगा एक बंदे से जल्द ही उकता जाती और इसी वजह से उसका कोई रिश्ता मजबूत ना रह सका। उसकी पहली शादी बहुत ही कम उम्र में उसके घर वालों की मर्जी से हुई थी और इसी वजह से वो इस बारे में मीडिया के सामने कभी बात नहीं करती। उसकी पहली शादी उसके घर वालों की मर्जी से बहुत ही कम उम्र में हुई थी और वो शादी जल्द ही ख़त्म हो गई। जब सलमा आगा 18 बरस की हुई तो उसका बिजनेसमैन महमूद सुपरा से एक पुरजोर अफेयर चला। लेकिन सलमा आगा ने शादी 1989 में पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी रहमत खान से कर ली। रहमत खान से सलमा आगा के 2 बच्चे हैं, बेटी साशा आगा और बेटा लियाकत अली खान। उस दौरान भी सलमा आगा अपने शोबिस और मुआशिकों में इतनी मसरूफ़ रही कि वो अपने शोहर और बच्चों को वक्त तक ना दे सकी और इसी वजह से उन दोनों का रिश्ता ज़्यादा अरसा मजबूत ना रह सका और उन दोनों के दरमियान जल्द ही अलहदगी हो गई।
ویسے تو انڈیا میں چوپڑا فیملی، نہلانی فیملی اور کوہلی فیملی کے مردوں کے ساتھ بھی خفیہ تعلقات سلما آغا کے کافی مشہور ہوئے، لیکن پاکستان میں ان کے چاہنے والے بھی کچھ کم نہیں تھے۔ سلما آغا کا پٹیالہ گھرانے کے عظیم گلوکار اسد امانت علی خان سے بھی کافی گہرے رومانی تعلقات رہے۔ اسد امانت علی خان ایشیا کے وہ پہلے فنکار تھے جن کو رائل البرٹ ہال میں کنسرٹ کرنے کا موقع ملا۔ وہیں لندن میں ہی سلما آغا اور اسد امانت کے درمیان عاشقی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ رشتہ کافی خفیہ رکھا گیا۔ سلما آغا نے میڈیا کو اسد امانت کے ساتھ تعلقات کی بنک تک نہیں پڑنے دی۔ 1991 کی بات ہے، بھارتی ڈائریکٹر محول کمار نے میت میرے من کے لیے سلما آغا کو کاسٹ کیا۔ اس فلم کے لیے چند کلاسیکل گانوں کی ضرورت تھی، جس کے لیے سلما آغا نے اسد امانت علی خان کا نام دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسد امانت علی تو بالی ووڈ میں گانے نہیں گاتے، لیکن وہ اس کے فیملی فرینڈ ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس فلم کے لیے گانے گانے کو تیار ہو جائیں گے۔ سلما آغا نے اسد امانت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بامبے آ جائے، کیونکہ وہ بھی یہاں پر ہے اور وہ کچھ فلمی گانوں کی ریکارڈنگ بھی کر لیں گے۔ اب بھلا اسد امانت سلما آغا کو کیسے انکار کر سکتے تھے؟ وہ بامبے چلے گئے، جہاں پر انہوں نے ایک ہفتے گزارنا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے وہ ہوٹل میں رہے، لیکن وہ سارا وقت سلما آغا کے ساتھ ہی رہتے۔ سلما آغا کو اسد امانت کے ساتھ تعلقات اتنا خفیہ رکھنے تھے کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک مرتبہ ایک فلمی رپورٹر نے سلما آغا اور اسد امانت کی ایک ساتھ تصویر کھینچی، جس پر سلما آغا کافی غصہ ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے فلم ڈائریکٹر سے کہا کہ وہ اس فوٹوگرافر سے یہ تصویر لے کر ضائع کرے، کیونکہ وہ اس تصویر کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ اب پتہ نہیں سلما آغا کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا کہ وہ اسد امانت کے ساتھ تعلقات تو استوار کر رہی تھی، لیکن وہ اس کو خفیہ رکھنا چاہتی تھی۔ اصل میں سلما آغا کا مختلف مردوں کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھنا ایک عادت سی بن گئی تھی، اور اسی وجہ سے شاید سلما آغا اپنے خفیہ تعلقات کو میڈیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلما آغا اور اسد امانت کے تعلقات اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ اسد امانت گھر سے ایک ہفتے کے لیے بامبے کا کہہ کر گئے تھے، لیکن وہ کئی مہینے بامبے میں قیام کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسد امانت چند دنوں بعد ہی ہوٹل چھوڑ کر کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ جب فلم ڈائریکٹر نے اسد امانت سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اپنے ایک دوست کے اپارٹمنٹ شفٹ ہو گئے ہیں۔ اب دوست سے مراد اس کی گرل فرینڈ سلما آغا تھی۔ اس بات کا تب پتہ چلا جب ایک رپورٹر انٹرویو کے لیے سلما آغا کے اپارٹمنٹ پر گیا، اور انٹرویو کے دوران اس نے اپارٹمنٹ میں اسد امانت کو گھومتے ہوئے دیکھا، اور جب سلما آغا سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے سوال گول کر دیا، اور اس طرح سے سلما آغا اور اسد امانت کے تعلقات کا بانڈا پھوٹا۔ سلما آغا کے مردوں کے ساتھ خفیہ تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اسد امانت کی بیوی دن میں کئی مرتبہ سلما آغا کو کال کرتی تھی اور پوچھتی تھی کہ اسد امانت کب پاکستان آئیں گے، جس پر سلما آغا اس کو جواب دیتی کہ بالی ووڈ میں اسد امانت کو بہت ساری اور آفرز مل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی رکا ہوا ہے، اور اس طرح سے سلما آغا نے اسد امانت کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے کئی مہینے گزار دیے۔ یہاں تک کہ سلما آغا سے جب بھی کوئی رپورٹر اسد امانت کے ساتھ تعلقات کا سوال کرتا تو سلما آغا ان سے ریکویسٹ کرتی کہ برائے مہربانی ان کے اور اسد امانت کے تعلقات کی خبریں اخباروں میں شائع نہ کرے۔ جن دنوں سلما آغا کی ماں جینا آغا کے دل کی سرجری ہو رہی تھی، انہی دنوں اسد امانت علی کی بیوی بھی لندن میں مقیم تھی، اور وہ سلما آغا کی ماں کو ملنے ہسپتال گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے سلما آغا کی ماں کا بہت خیال رکھا، اور اس نے شکوہ بھی کیا کہ سلما آغا اس کے شوہر کے ساتھ خفیہ تعلقات استوار کر چکی ہے، جس کو سن کر سلما آغا کی ماں جینا
آغا کافی افسردہ ہوئی تھی کیونکہ وہ سلمیٰ آغا کے اس طرح کے تعلقات سے کافی پریشان تھی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد سلمیٰ آغا اور اسد امانت کے رومانوی تعلقات کا خاتمہ ہوا۔ سلمیٰ آغا اور اسد امانت علی کے تعلقات کے خاتمے کی وجہ سلمیٰ آغا کی ماں تھی، اسد امانت علی کی بیوی تھی، یا خود سلمیٰ آغا ہی اس تعلقات سے اکتا چکی تھی، کیونکہ سلمیٰ آغا کی طبیعت ایک مرد کے ساتھ رہ کر کچھ ہی عرصے بعد اکتا جاتی اور اسی وجہ سے وہ کسی ایک رشتے میں ٹک نہیں پاتی، اسی لیے وہ جلد ہی ایک مرد سے اکتا کر دوسرے مرد کے ساتھ دوستی استوار کر لیتی۔ اگرچہ مشرقی روایات سے سلمیٰ آغا کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن بالی ووڈ میں اپنے کیریئر کی شروعات ہی مشرقی روایات سے سجی فلم نکاح سے کیا تھا سلمیٰ آغا نے۔ اس کے بعد بہت ساری بولڈ اور ماڈرن قسم کے کردار ادا کرنے کے بعد 90s تک آتے آتے بالی ووڈ میں سلمیٰ آغا کا کیریئر ختم ہونے لگا تھا۔ اس دوران سلمیٰ آغا نے کئی پاکستانی فلموں میں بطور گلوکارہ اور اداکارہ کے کام کیا اور ساتھ ساتھ اس کے کئی خفیہ اور کئی منظر عام پر آنے والے معاشقے بھی خبروں کی زینت بنے۔ اظہار قاضی، محسن خان اور جاوید شیخ وہ پاکستانی اداکار تھے جن کے ساتھ سلمیٰ آغا کے خفیہ اور منظر عام پر آنے والے تعلقات اخباروں کی زینت بنے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے سپر سٹار جاوید شیخ جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اور 2 بچوں کے باپ بھی تھے، لیکن سلمیٰ آغا نے اپنے حسن اور پیار کے جال میں اسے ایسے پھانس دیا تھا کہ اسے دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اسی وجہ سے سلمیٰ آغا نے اس کے ساتھ خفیہ شادی کا فیصلہ کیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ جاوید شیخ اپنے پہلے سے شادی شدہ بیوی کو طلاق دے گا، اور جاوید شیخ نے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا اور اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ لیکن جلد ہی جاوید شیخ سے بھی سلمیٰ آغا کا دل بھر گیا اور یہ خفیہ شادی خفیہ ہی رہ گئی، اور اس نے جاوید شیخ کو چھوڑ کر بالی ووڈ کا رخ کر لیا اور ساتھ ہی ایک نئی شادی بھی رچا لی۔ اس نے دبئی میں ایک کروڑ پتی بزنس مین سے شادی رچا کر ہمیشہ کے لیے بالی ووڈ کا رخ کیا، لیکن بالی ووڈ نے سلمیٰ آغا کو کیریکٹر رول میں بھی لینا گوارا نہیں کیا، اور اس طرح سلمیٰ آغا کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ تبھی سلمیٰ آغا نے اپنی جوان بیٹی کا سہارا لے کر بالی ووڈ میں اسے انٹری دینے کے لیے اپنے اثر رسوخ کا استعمال شروع کیا۔ تبھی سلمیٰ آغا کی لاکھ کوششوں کے بعد اس کی بیٹی ساشا کو ایک فلم ملی جس کا نام اورنگ زیب تھا، اور وہ فلم کب آئی اور کب چلی گئی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا، اور اس طرح سلمیٰ آغا کی بیٹی کا بالی ووڈ میں کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی غروب ہو گیا۔ آج کل سلمیٰ آغا کی بیٹی گلوکاری کے ذریعے اپنا کیریئر بچانے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے، لیکن ولگر ڈریسنگ اور ڈانسز کا سہارا لینے والی سلمیٰ آغا کی بیٹی اب تک گلوکاری سے کسی کو متاثر نہیں کر پائی۔ اب مستقبل میں سلمیٰ آغا اپنی بیٹی کے کیریئر کو بچانے کے لیے کیا داؤ پیچ استعمال کرے گی، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکیں۔ نیکسٹ کسی اور ویڈیو اور کسی اور سٹوری کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔